अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िया सजाद। ये हमारा घर यहाँ FM 97 है। आज है बुध 22 जमादी सानी 26 जनवरी 2022। 13 तारीख है माघ की। 9:27 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। माजरत, थोड़ा सा जो है आपको इंतज़ार करना पड़ा। आज 22 जमादी सानी एक ख़ास दिन जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जो कि मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। आज 22 जमादी सानी यौम वफ़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इसी हवाले से बात करने के लिए मौलाना इनामुल हक साहब मौजूद हैं हमारे साथ। नायब अमीर हैं बज़्म खुतबा पाकिस्तान सूबा पंजाब के जो ये नायब अमीर हैं। इससे पहले भी इनकी हमारी मुलाकात हो चुकी है मुख्तलिफ इस्लामिक शोज़ में। आज के दिन भी ये मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, क्योंकि वक्त हमारे पास शॉर्ट हो चुका है तो हम टॉपिक पे आते हुए सबसे पहली बात तो हमें ये बताइएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है यार गार कहा जाता है, हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ कहा जाता है, उनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है और मतलब उनकी जितनी भी आप क्वालिटीज़ बयान करें वो कम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है आज के दौर में भी जिसे जानना सबसे ज़्यादा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने किस तरह उम्मत को सहारा दिया, किस तरह उम्मत को संभाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सबसे पहले तो मैं अपने FM 97 की पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि उन्होंने इस हसास नौइयत के इस उन्वान को संजीदा लिया और समझा और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझ कम इल्म कम फहम इंसान का इंतखाब किया। इस पे तहे दिल से मशकूर हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने एक बड़े अच्छे उन्वान पे मुझे यहाँ दावत दी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया के बाद बने नौ इंसान के अंदर सबसे आला मकाम है आपका, सबसे आला मर्तबा है आपका। असहाब रसूल के अंदर जो सबसे ऊंचा मकाम रखते हैं, इमाम सहाबा हैं, जानशीन पैगम्बर हैं, खलीफा रसूल हैं, खलीफा बिला फसल हैं। आज हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हैं, यहाँ बैठे हैं। FM 97 हमेशा इन मुक़द्दस मुतहर शख्सियात के अयाम हाय वफ़ात को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है, मनाता है और इस पर बात करता है और एक अच्छा पैगाम पूरी दुनिया को इस प्लेटफॉर्म से जाता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत को संभाला किस तरह, उम्मत के साथ क्या मामला उस वक़्त उनका था। आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं इस बात का कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंतकाल पुरमलाल हुआ, आपका जो सानहा इर्तिहाल हुआ, वो इतना एक सख्त मरहला था उम्मत के ऊपर। हज़रत सैयदा अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, आप फरमाती हैं कि जो गम आज फ़ातिमा पे टूटा है, ये गम अगर दिनों पे आता तो दिन रातें बन जाती, पहाड़ों पे आता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। और ये इतना शदीद गम था कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा उसके बाद 6 महीने तक आपकी हयात तय्यबा है, उसके बाद आप इस गम का बोझ ना उठा सकी और जान आफरीन के हवाले कर। इस मौके पे हज़रत उमर जैसा जर्री बहादुर इंसान तलवार लिए खड़ा है और कहता है कि जिसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, उमर उसकी गर्दन काट दे। हज़रत उमर खामोश हैं, हज़रत उस्मान गनी खामोश हैं, जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर खामोश हैं। बिल्कुल आप उस पर तबसरा ही नहीं कर रहे हैं, लबों में हिम्मत ही नहीं है, ज़ुबान जुम्बश ही नहीं कर रही है। ऐसे में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ लाए, बावजूद इसके कि आप रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, इंतहाई नरम दिल वाले थे,
اللہ کے نبی نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل ابو بکر ہے. لیکن آپ نے اس سانحے کو، اس بوجھ کو اٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد امت کو کے سامنے کھڑے ہو گیا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، چوتھے پارے کی آیات تلاوت کی، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ کیا اپنا مذہب چھوڑ دو گے؟ موت تو برحق ہے، ہر ایک پہ آنی ہے. تو اس وقت پھر فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لو ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ پہ موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے. صحابہ کی جان میں جان آ گئی. اگر عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ وہ جو قرآن کے چوتھے پارے کی آیات تھیں وہ ابو بکر پر نازل ہو رہی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ان کی تلاوت فرما رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا معاملہ آیا. پھر اس کے بعد خلافت کی بیعت ہوئی، آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو جانشین مقرر کیا گیا آپ کا. اور یہ جو جانشینی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملی ہے، یہ جانشینی ایسے نہیں ملی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ کے اندر 17 نمازیں آپ سے پڑھائی ہیں. یعنی 17 نمازیں حضور کی بیماری کے ایام کے اندر آپ کے مصلی نبوت کے اوپر جناب ابوبکر صدیق نے خود پڑھائی ہیں، اور حضور کے حکم سے پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی اماں محترمہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں کیا کروں، اللہ اور اللہ کے مخلوق ابو بکر کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں ہے. تو آپ نے ان کو یہ جو ہے، آپ اندازہ فرمائیں، یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسے نہیں مل گیا ان کو، بلکہ انہوں نے دین کے ہر معاملے کے اندر پہل کی ہے. ہر معاملے کے اندر ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان ابی قحافہ آپ کے والد کا نام ہے. حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق بھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا عتیق بھی ہے آپ کا لقب. تو حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر لفظ بکر بکورا سے نکلا ہے. بکورا کہتے ہیں کہ بالکل نئے کو، موسم کا جو پہلا پھل ہوتا ہے اسے بکورا کہتے ہیں. اسی طرح جس طرح بن بیاہی خاتون جیسے کنواری لڑکی کو باقرہ کہتے ہیں، اسی طرح بکورا موسم کے پہلے پھل کو کہتے ہیں. تو ابو بکر اسے کہتے ہیں جو جن نے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، سب سے پہلے جنہوں نے پہل کی اسلام کے اندر، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آپ نے اپنا سب کچھ حضور پہ وار دیا، سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا. ہجرت کی رات، اب وقت تھوڑا ورنہ ایک طویل بات اس پہ ہو سکتی ہے ہجرت کے حوالے سے، کہ آپ نے کس طرح رات کی تاریکی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 میل کی پہاڑی کے اوپر اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور کندھوں پہ اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ 6 میل کا سفر کر کے غار تک لے کے گئے، غار ثور تک، اور پھر 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری ہیں. یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس طرح سے 3 راتیں آپ کو نصیب ہو گئیں کہ آپ نے اس طرح حضور کا دیدار کیا کہ جس میں کوئی درمیان میں اور مخل ہی نہیں تھا، کوئی درمیان میں حلل ہی نہیں تھا. اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے دیدار کیا. اور یہ ایک مشہور بات ہے کہ جب آپ کو سانپ نے ڈنگ مارا تو آپ کے نالین جو ہیں وہ آپ کے آنسو جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشانی پہ، آپ کے رخسار پہ گرے. اور یہ کتنے مقدر کی بات ہے. ہمیں کبھی آنسو پہلے تو نکلتی نہیں ہے ہمارے آنسو، اگر کبھی نکل جائیں اللہ کے خوف سے تو ہمارے آنسوؤں کے گواہ ہمارا گھر کا مسلح ہو سکتا ہے، مسجد کا مسلح ہو سکتا ہے، کوئی میدان ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے. لیکن ابو بکر ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے آنسوؤں کے گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار ہیں، اور آپ کے چہرے کے اوپر آپ کے آنسو گرے ہیں. تو یہ ایسی مقدس شخصیت ہے. تو جیسے کہ بات ہوئی کہ آپ نے امت کو کس طرح سہارا دیا، یقین جانیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ایسے فتنے امت پہ ٹوٹ پڑے، ایسے معاملات پیش آئے. دیکھیں بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، سرے سے انکار بھی نہیں کیا. مطلب ان کا تعویلی انکار تھا، جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ تعویل کر دیتے ہیں حربہ استعمال کرنا، حربہ ہیلا کرنا، جس طرح حربہ استعمال کرنا.
قرآن کریم کی ایک آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہر، کہ ان سے مال لیں اور ان کے مال کو پاک کریں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے جی یہ حکم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ مال لے کے پاک کریں، جب آپ ہی نہیں رہے تو کون مال پاک کرے گا؟ تو لہٰذا آپ کے انتقال کے ساتھ زکوٰۃ ساقط ہو گئی، حکم ساقط ہو گیا، تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ کا حکم ساقط نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے اور یہ ہم نے دینی ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے نہ مانا تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ جہاد کا اعلان کیا، لڑائی کی، جنگ کی ہے۔ اور حضرت عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے وہ بکر وہ لوگ تو کلمہ گو ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کلمہ گو لوگوں کے خلاف کیوں تلوار نکال رہے ہیں؟ تو حضرت بکر نے فرمایا کہ میں کلمہ گو کے لیے تلوار نہیں نکال رہا، بلکہ میں کلمے کے حق کو غالب کرنے کے لیے تلوار نکال رہا ہوں، کہ اس کلمے کے حقوق ہیں، اس اسلام کا حق ہے کہ اس کے منشور کو نافذ کیا جائے، اس کے دستور کو نافذ کیا جائے، اس کی حدود کو جو ہے نافذ کیا جائے۔ جو لوگ اس اسلام کے حق کو پامال کریں گے ابو بکر تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے تلوار لے کے ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اور اسی طرح ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ وہ لشکر روک لیں، وہ نہ بھیجیں۔ فرمایا نانا جو لشکر اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا اس کو بھی بھیجوں گا، یعنی اس سے بھی روکوں گا نہیں بالکل۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر دیکھیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں جو ہے دین کی بالادستی کے لیے تو نکال رہے ہیں، لیکن پیچھے مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ کی خواتین کا محافظ کون ہوگا؟ تو حضرت بکر کے وہ الفاظ بڑے قیمتی اور بڑے مدبرانہ اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا اے عمر اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مدینے کی عورتوں کو کتے گھسیٹ رہے ہیں پھر بھی میں اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر میں نہیں بیٹھوں گا، حضور کے دین کو پامال ہوتا برداشت نہیں کر سکوں گا، میں اپنے گھر سے نکلوں گا اور اللہ کے دین کا پہرا دوں گا، اللہ کے دین کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ ہیں ان کا امت کے لیے خدمات۔ اور ایک بڑی عجیب بات یہاں ذہن میں آ گئی، میں وہ بھی اس میں شامل کرتا چلا جاؤں۔ کسی نے بڑا عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اسلام کو سہارا دینے کے لیے دو شخصیات کو اللہ نے چنا، دو موقعوں کے اوپر دو ایسی شخصیات آئی ہیں کہ اگر وہ اپنے ان کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش آ جاتی، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے تو اسلام کا اصل ڈھانچہ اور اسلام کا حقیقی وجود دنیا میں باقی نہ رہتا۔ ان میں ایک شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اگر آپ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے یا گھبرا جاتے یا پریشان ہو جاتے تھوڑے سے تو اسلام کا جو اصل چہرہ تھا وہ لوگوں کی نظروں سے خراب ہو جاتا، مٹ جاتا، پیچھے ہٹ جاتا، اسلام کو لوگ صحیح نہ پہچان پاتے۔ اور دوسرے حضرت امام احمد ابن حنبل جو ہمارے فقہ کے چار بڑے اماموں میں جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کا نام آتا ہے کہ ان کے دور کے اندر بڑے بڑے علماء پھسل گئے، بڑے بڑے لوگ فتنے کا شکار ہو گئے۔ وہ فتنہ پھیل گیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ مخلوق فنا ہو جائے گی اور کلام تو متکلم کی صفت ہے، اور صفت تب تک باقی رہے گی جب تک موصوف باقی رہے گا۔ تو جب تک اللہ باقی ہے تب تک اللہ کی صفت باقی ہے، لہٰذا کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اس پہ موت نہیں ہے۔ جبکہ مخلوقات کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کل من علیہا فان، ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔ تو اگر قرآن کو مخلوق مان لیا تو قرآن تو فنا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے قرآن کو مخلوق نہ مانا۔ خلیفہ وقت بھی اس وقت کا اس فتنے کا شکار تھا، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، حتیٰ کہ جنازہ بھی جیل سے نکلا ان کا، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں تاریخ کے اندر سب سے بڑا جنازہ ان کا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تم مجھے سمجھو، مجھے پہچانو، مجھے جانو، اگر تم آج نہیں پہچانو گے تو میرا جنازہ تمہیں بتائے گا کہ میں کون تھا۔ فرمایا کہ اس وقت پھر اس طرح ہوا کہ خشکی اور تری کا کوئی رستہ خالی نہیں تھا، ہر رستے سے لوگ ان کے جنازے پہ آ رہے تھے۔ وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، کوئی فیس بک کا دور نہیں تھا، کوئی ٹویٹ کا دور نہیں تھا، پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے ان کے جنازے کی خبر لوگوں تک پہنچی، اور انتہائی ایک بڑی مخلوق نے اور بڑے لوگوں نے ان کے جنازے پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ تو خیر ان کا یہ ذکر درمیان میں آ گیا۔ تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سہارا دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے گویا محافظ ہیں اس حوالے سے۔ صحیح۔ مولانا صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فتنے جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے تھے، منکرین زکوٰۃ سامنے آ گئے، تو جو کذاب ہیں ہم اکثر ایون آج کے دور میں بھی اکثر بیشتر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے ان کذاب کا بھی تھا، کاذبین وقتاً فوقتاً آتے رہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بے شک ایسے تھا۔ ان کی سرکوبی کے لیے بھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو میرے خیال میں وہ اس زمانے میں کی گئی
یہ اٹھایا گیا قدم ہے کہ جس سے آج تک ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ختم کرنا اور کس طرح سے ان کا جو ہے مقابلہ کرنا اور کس طرح کاذبین کو کاذبین کی لسٹ میں ڈالنا ہے. اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. جی یہ بہت اچھا سوال جو ہے آپ نے اٹھایا کہ جو ہے کذاب مدعی نبوت تھا اس وقت، جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا دنیا. تو اس وقت کا جو مسلمہ کذاب نامی شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ بھی اس نے بڑے عجیب طریقے سے کیا. اس نے کہا جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت میں شراکت دار ہوں، میری شرکت ہے ان کے ساتھ نبوت کے اندر، میری شراکت ہے ان کے ساتھ نبوت کے اندر، تو انہوں نے مجھے اپنا شریک بنایا ہے نبوت میں، تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو لہٰذا نبوت میرے پاس آ گئی ہے، تو اب تم لوگ مجھے نبی مان لو. مطلب پارٹنر تھا میں آپ کا پارٹنر تھا نبوت کے حوالے سے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات کے اندر لا شریک ہیں، اللہ نے ایسے کمالات عطا فرمائے جو کسی کو عطا ہی نہیں کیے گئے ہیں. تو اس نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جب کیا اور اتنا اس کا دعویٰ جو وہ پھیل گیا، اور اتنا اس کے وہ 40,000 لوگ تھے جو اس کے ساتھ اس کو نبی ماننے والے تھے. اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، فتنہ جو بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے یا جیسے کیسے بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جڑ جاتا ہے. شر جلدی پھیلتا ہے. ہاں شر بڑی اچھی بات آپ نے کی. شر بہت جلدی پھیل جاتا ہے اور لوگ شر کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، برائی کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو اس نے بھی جو ہے نا 40,000 لوگوں کا ایک لشکر تیار کر لیا اپنے ساتھ، جو اور آتا ہے کہ وہ اس پہ مرنے والے تھے، اس کے لیے جانے دینے والے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کا نبی ہے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بھی محاذ قائم کیا، اور پہلا لشکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی کمان کے اندر بھیجا. یہ لشکر شکست کھا گیا پہلے، پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر لشکر بھیجا، اور بڑا عظیم لشکر مسلمانوں کا جو ہے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے گیا. اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے، بڑے بڑے انصار اور حفاظ قرآن کے قاری اس لشکر کے اندر موجود تھے. بدر کے مارکے کے بعد یہ وہ مارکہ تھا جو تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مارکہ تھا. پہلا مارکہ بدر کا تھا جس میں حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی اور جس میں اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی. اس کے بعد یہ پہلا مارکہ تھا حق و باطل کا جو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑا گیا، جس میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی، ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا. تو اس مارکے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بھیجا اور لشکر روانہ کیا. پھر اس انداز سے ایک لشکر بھیجا، پیچھے پیچھے ایک اور لشکر تیار کیا کہ تم ان کی کمک کے لیے پہلے سے رستے کے اندر پہنچ جاؤ کہ اگر انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم نے فوری طور پہ پیچھے سے جا کے ان کی مدد کرنی ہے، یعنی انہیں انتظار نہ کرنا پڑے کہ پیچھے سے کوئی اور جو ہے لشکر آئے ہماری مدد کے لیے، تو فوراً تم نے ان کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. تو اس طرح صدیق اکبر نے پے در پے لشکر جو ہے تیار کیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. چنانچہ ان لوگوں کا یمامہ کے مقام کے اوپر ان کی جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ. ابتدا کے اندر اس کا لشکر ذرا فتح پا گیا، وہ جیت گیا اور مسلمان تھوڑے منتشر ہوئے. تو ایسے موقع پہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو اگر تم اس طرح ہی تتر بتر ہوگے، منتشر ہوگے، بھاگ گئے تو حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کون کرے گا؟ تو ہم اپنی جانیں تو وار سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ضرور کریں گے. تو لہٰذا یہ لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا، اٹیک کیا اور ایسی شدت کا حملہ کیا کہ پھر وہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. تو مسلمہ کذاب جو ہے یہ بھاگا وہاں سے، اپنا جب دیکھا کہ لشکر شکست کھا رہا ہے میرا، تو وہاں سے بھاگا. یہ باغ کے اپنے ایک باغ کے اندر داخل ہو گیا. وہ قلعہ بھی تھا اور باغ بھی تھا اس کا اس نے نام رکھا ہوا تھا حدیقۃ الرحمان، یعنی رحمان کا باغ. وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے دعوے کے اوپر نے گویا کہ فائز کیا تھا. وہ کہتا ہے یہ رحمان کا باغ ہے. تو اس کے اندر ہی داخل ہو گیا، قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر آس پاس کا محاصرہ صحابہ نے کر دیا. ایک صحابی رسول، ان کا نام جہاں ذہن میں نہیں آ رہا، وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ جو ہے قلعے کے اوپر سے اندر پھینک دیں. تو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کو اندر کیسے پھینکیں، آپ تنہا. انہوں نے کہا آپ مجھے بس قلعے کی دیوار پہ چڑھائیں، میں اندر کود جاؤں گا اور میں جا کے دروازہ کھول دوں گا. چنانچہ وہ اس طرح اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اندر جا کے اکیلے لڑتے لڑتے قلعے کا دروازہ کھولا. پھر صحابہ اکرام اندر داخل ہوئے اور مسلمہ کذاب کا قتل کیا. اور یہ جو قتل کیا مسلمہ کذاب کا، یہ وحشی نے قتل کیا، وحشی بن حرب، جس نے زمانے جاہلیت میں احد کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور ان کے وہ ٹکڑے کیے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا کے ٹکڑے یاد آ جاتے. تو یہ شام چلے گئے تھے اس وقت.
تو انہوں نے پھر وہ جو حضرت حمزہ کے خون کا جو کفارہ ہے یہ مسلمہ کو قتل کر کے گویا کہ ادا کیا. فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی جاہلیت کے دور کے اندر بھی ایک بڑا خون کیا جو مسلمانوں کا خون تھا، اور میں نے اس کے اندر جو ہے ابھی اسلام کے اندر میں نے حضور کا بڑا دشمن قتل کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آنکھوں کو میں نے ٹھنڈا کیا ہے، اور ان کو جو ہے میں نے حضور کی آنکھوں کی روشنی کا سبب کیا ہے. تو انہوں نے اس کو قتل کیا مسلمہ کذاب کو، اور اس قتل کے اندر اس جنگ میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں. اب اندازہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر تقریباً 82 جنگیں لڑی گئی ہیں، 82 جنگیں، جن میں 27 جنگوں میں حضور بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہیں، اور باقی حضور نے صحابہ اکرام کا لشکر روانہ کیے. چھوٹی بڑی جنگیں ملا کے یہ تقریباً غزوات اور سرائے کی تعداد 82 بنتی ہے. ان 82 جنگوں میں 82 لڑائیوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں. ٹوٹل 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، لیکن اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں ایک جنگ. تو یہ کتنی اہمیت والی جنگ تھی، کتنی بڑی جنگ تھی. اور پھر اس جنگ میں تقریباً 700 قرآن کے حفاظ شہید ہوئے ہیں، 700 قرآن کے حفاظ، اور 39 کبار صحابہ کرام، بڑے صحابہ، جن میں حضرت عمر کے بھائی شامل ہیں، حضرت سالم شامل ہیں، حضرت ابو حذیفہ شامل ہیں، بڑے بڑے قیمتی اور جید صحابہ کرام اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 39 صحابہ کرام. تو یہ کتنا بڑا مارکہ تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے لڑا. اور پھر اس سے لے کر آج تک، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں آج بھی رہنمائی دینی چاہیے کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس معاملہ ہے، کہ اس ایک معاملے پہ صحابہ اکرام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، اور آج ہم اپنی سرکاری سطح پر، ہم نجی سطح کے اوپر اپنے معاملات کے اندر اس معاملے کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں. وہ جی کوئی بات نہیں ہے یار، قادیانی تو ہیں، کیا ہو گیا اگر ہم نے ان کی مصنوعات کا استعمال کر لیا، کیا ہو گیا اگر ہم نے ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، کیا ہو گیا اگر ہم نے ان سے رشتہ داری کر لی ہے. انسانیت کے ناطے، ہیومینٹی کے ناطے ہم ان کے ساتھ دیکھیں بھائی، سب سے بڑی انسانیت کے سربراہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان کو ہم نے محفوظ نہیں کرنا تو پھر کائنات میں کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ ان کی عزت ہماری عزتوں سے بڑی، ان کی جانیں ہماری جانوں سے اعلیٰ، ان کی شانیں ہماری شانوں سے اعلیٰ، ان کے کنبے ہمارے کنبوں سے اعلیٰ، ان کے خاندان ہمارے خاندانوں سے اعلیٰ. تو سب سے پہلا تحفظ ان کی ذات کا کرنا ہوگا، اور جو بھی ان کے مد مقابل کھڑا ہے اہل اسلام کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے چاہیے. ہمارے تعلقات خالصتاً نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ وابستہ رہنے چاہیے، اور جو ان کا ہوگا اسی کو ہم اپنا بنائیں، جو ان کا نہ ہو اسے ہمیں اپنا بنانے کی کیا ضرورت ہے. حضرت صدیق اکبر نے ہمیں یہی پیغام دیا، یہی سبق دیا، یہی درس دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرو، حضور کی شان کا، حضور کی آن کا تحفظ کرو، حضور کی عزت کا تحفظ کرو. اور یہی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی جان مال حضور کے نام پہ قربان ہو جائے. فرمایا کرتے تھے میری خواہش ہے کہ میری جان حضور پہ قربان ہو جائے، میرا مال حضور پہ قربان ہو جائے، اور میری آنکھیں ہوں اور حضور کا دیدار ہو، مجھے ایسے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی شانیں ہیں، اتنے مناقب ہیں، اتنے مقامات ہیں، ان کو بیان کرتے چلے جائیں تو وقت تو کیا، ایک دن تو کیا ہے، کئی دن بھی گزر جائیں تو ان کی شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے. صحیح، بہت خوبصورت، لیکن کافی ڈیٹیل سے آپ نے بہت کچھ بتا دیا. اب کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے مولانا صاحب ہمیں پاس، تو کوئکلی ایک ریویو دے دیجیے گا کہ ان کا جو دور حکومت تھا، دور خلافت تھا، اس کی کچھ چیدہ خصوصیات ہمیں بتا دیجیے، کمپیریزن ہو سکے آج کے دور کے حوالے سے، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو انہوں نے کام کیے. کچھ ایسے کام بھی تھے کہ جو میرے خیال میں آج تک وہیں سے سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا ذرا. مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے سنہری دور خلفائے راشدین کا دور ہے، سب سے سنہری دور. صحیح. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال پہ محیط ہے، اپنے 2 سال امت کی باغ دور سنبھالی ہے، خلافت کا نظام سنبھالا ہے. سب سے پہلی بات کہ انہوں نے ہمیں خلافت دی ہے، اللہ کے نبی کے بعد خلافت کا نظام دیا ہمیں. یاد رکھیے گا آج امت کے ذمے قرض ہے کہ ہم نے حضور کا وہ نظام خلافت توڑ دیے، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. علامہ اقبال نے کہا کہ سادگی مسلم کی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ، پھاڑ ڈالی ترک نادان خلافت کی قبا. کہ وہ جو خلافت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور آج تک وہ دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آئی ہے، وہ ہمارے ذمہ قرض بھی ہے، فرض بھی ہے. خلافت کے اندر ہمیشہ غریب کبھی بھوکا نہیں سویا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ بکر کا دور خلافت تھا،
مدینہ کے اندر ایک بڑھیا تھیں، وہ بیوہ بھی تھیں، آنکھوں سے نابینا بھی تھیں. کہتے ہیں عمر کہتے ہیں میں نا رات کو صبح اٹھ کے نا ان کے گھر گیا کہ میں ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کر دوں اور ان کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کر دوں، ناشتے کا انتظام کر دوں. تو کہتے جب میں گیا تو ان کا گھر بالکل صاف ستھرا تھا، پانی اپنی جگہ پر تھا، بستر صاف تھا، ہر اعتبار سے وہ بالکل. تو میں نے عرض کیا کہ اماں جان کون آیا تھا آپ کے گھر میں، یہ صفائی کون کر کے گیا؟ تو کہا بیٹا مجھے نظر نہیں آتا، آنکھوں سے آیا تھا کوئی شخص، وہ آ کے کر گیا. عمر کہتے ہیں میں دوسرے دن کچھ پہلے پہنچا. میں نے کہا چلے آج میں ذرا جلدی چلا جاتا ہوں، لیکن میں گیا تو وہاں پر پھر وہی حالت تھی. تیسرے دن اس سے جلدی آیا، پھر وہی حالت تھی. تو عمر کہتے ہیں میں پھر رات پر سویا نہ. میں نے کہا آج میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے جو میرے سے آگے نکل جاتا ہے اور پہلے آ کے جو ہے فرمانے لگے. میں چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ رات کا پچھلا پہر تھا، سیدنا ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے اس بڑھیا کا گھر صاف کیا اور اس کی صفائی کی اور سارا وہ معاملہ کیا. تو عمر کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ابوبکر تو امت کا خلیفہ ہے، حکمران وقت ہے، اور یہ تیرے ہی شان تھا کہ آج تک میں نے جہاں پر بھی پاؤں رکھا تیرا پاؤں ہمیشہ میرے سے آگے ہی ہے، تم ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہو دین کے کاموں کے اندر. تو سب سے یہ کتنی بڑی مثال ہے اس حوالے سے ہمارے لیے. آج ہم میری بات کو کوئی ساتھی سیاست کا رخ نہ دے، نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں، نہ میرا یہ عنوان ہے، لیکن ہمارا یہ جذبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست مدینہ کی ریاست ہو اور یہاں وہ انصاف ہو، وہ بالادستی ہو، حق کا بول بالا ہو، غریب کو اس کے حقوق دیے جائیں. ہمیں یہ سبق سیدنا ابوبکر صدیق سے لینا ہوگا، ہمیں ان شخصیات سے لینا ہوگا. آج افسوس کی بات ہے، آج 22 جمادی ثانی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سرکاری سطح پہ عام تعطیل کا اعلان کرتے. آج کے دن آج کے ہمارے سارے چینل، ہمارے سارے ٹی وی پروگرام آج ابوبکر صدیق کے لیے وقف کر دیے جاتے. امت کو بتایا جاتا ہے کہ مدینہ کی ریاست اس طرح بنی تھی. امت کو بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو خلیفہ تھا مدینہ کی ریاست کا، اس نے اس انداز سے امت کی حفاظت کی تھی، اس نے اس انداز سے ضعیفوں کی مدد کی تھی، اس نے اس انداز سے جو ہے وہ ریاست کی بنیاد رکھی تھی. تو آج تو عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے تھا، آج تو اسکولوں میں فنکشن ہونے چاہیے تھے ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. آج تو ہمارے اداروں کو انہیں سلامی پیش کرنی چاہیے تھی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ کس شخصیت کا دن آیا، آ کے گزر گیا. نہ ہمارے بچوں کو پتا ہے، نہ بڑوں کو پتا ہے، نہ چھوٹوں کو پتا ہے. نہ تو افسوس کا مقام. ہم چاہتے ہیں کہ میرا آج کے پلیٹ فارم سے FM سے یہی پروگرام میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کو سیدنا صدیق اکبر کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ وہ احسان ہے، امت کا یہ وہ محسن ہے. حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے دنیا میں چکا دیے ہیں، ایک ابوبکر ایسا ہے جس کے بدلے اللہ قیامت میں دے گا. میں تو اس کے احسانات کے بدلے بھی نہ چکا سکا. یہ ایسا شخص ہے، فرمایا قیامت کے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اللہ حساب نہیں لے رہے ہوں گے، غصے کے اندر ہوں گے. اللہ کے نبی سجدہ کریں گے، بڑا طویل سجدہ ہوگا. اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے. تو اللہ کے پیغمبر یا اللہ امت لوگوں کا حساب لیں، انسانیت پریشان ہے، کچھ نہ کچھ تو شروع کریں نا، پتا تو چلے کہ ہوتا کیا ہے. آپ نے ابھی تک حساب. فرمایا کسی کے اندر جرأت ہے کہ میرے سامنے آئے، کوئی ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ تو اللہ کے نبی ابوبکر کو پکڑ کے سامنے کر دیں گے، اے اللہ یہ میرا ابوبکر تیار ہے حساب دینے کے لیے. اللہ مسکرا کے کہیں گے کہ یہ تو وہ ہے جس کے قرضے میں نے بھی دینے ہیں. فرمایا کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، ہر دروازہ ابوبکر کو پکارے گا کہ ابوبکر ہم میرے سے گزر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں. تو وہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے فلاح کے لیے، امت کے لیے کیا کام کیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ کتنے کارنامے ایسے جو آج تک جاری ہیں دنیا کے اندر خلافت راشدہ کے دور کے. جیسا ہمارا یہ فوج کا محکمہ ہے، ہمارا پولیس کا محکمہ ہے، ہمارا یہ دریائی نظام ہے، ہمارا نہری نظام ہے، بیواؤں کے معاملات ہیں. یہ بیواؤں کے جو وظیفے آج یورپ جو وظیفے دے رہا ہے بچوں کے، وہ در حقیقت ان خلفاء نے شروع کیے تھے، ہماری اسلامی تاریخ کے اندر یہ شروع ہوئے تھے. لیکن آج جو ہے ہم نے ان سب چیزوں کو فراموش کیا ہوا ہے. تو یہ ان شخصیات کے دور کے وہ روشن کارنامے تھے کہ جس نے آج تک امت کو سنبھالا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان شخصیات کے لیے. اور ایک میں آخری بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. یہ شخصیات ایسی نہیں ہیں کہ جن شخصیات کو ہم اپنی عقل کے ترازو پہ تولنا شروع کر دیں. یہ بڑا معاملہ خراب ہے. ہم تاریخ کے تناظر کے اندر دیکھتے ہیں ابوبکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، علی نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. دیکھیں جن شخصیات کے لیے قرآن آ جائے ان کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ لکھنے والا مورخ کوئی نبی نہیں ہوتا. مورخ سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. متعصب بہت سارے مورخ متعصب گزرے ہیں، وہ بہت متعصب تھے، اپنے فرقوں کے اندر متعصب تھے، اس وقت کے فتنوں کے اندر مبتلا تھے.
تم مورخین کی رائے نہ لے صحابہ کرام کے بارے میں، ابوبکر کے بارے میں، قرآن سے رہنمائی لیں۔ قرآن ان شخصیات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن ان شخصیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ابوبکر کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، دو شخصیات کو اللہ نے کہا وَلَا سَوْفَ، ایک اپنے نبی کو کہا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ ان قریب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور ابوبکر سے بھی فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ابوبکر تمہیں اتنا دوں گا کہ ان قریب تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو جن شخصیات پہ قرآن گواہ بن جائے، جن شخصیات کے بارے میں قرآن والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ابوبکر کے بارے میں قرآن نے کہا، سارے صحابہ کی صحابیت حضور کی حدیث سے ثابت ہے، ابوبکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے اندر ابوبکر کو صحابی کہا گیا ہے۔ تو ان شخصیات کو تاریخی تناظر کے اندر نہ دیکھا جائے، ان شخصیات کو من گڑت واقعات کا سہارا لے کے ظالم یا غاصب نہ قرار دیا جائے، بلکہ انہیں قرآن کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں اہل بیت اطہار کی توہین کرے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی توہین کرے، حضرت علی کی، حسن حسین کی توہین کرے، ابوبکر عمر عثمان علی کی توہین کرے، ہم دست بستہ گزارش کرتے ہیں وطن عزیز ایسے قوانین بنائے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، تاکہ ان شخصیات کے تقدس کا حفاظت کی دفاع ہو سکے، حفاظت ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان مقدس و مطہر شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا انعام الحق صاحب، نائب امیر ہیں صوبہ پنجاب کے وزم خطبہ کے، اور بہت ہی بہترین طریقے سے وہ تمام پہلو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ جو آج کے دن ضروری تھے بتانے، اور امت پر تو ظاہر احسان ہے ہی حضرت ابوبکر کا، اور آج کے لیے جو خاص طور پر آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ کوشش کرے سمجھنے کی اس دور حکومت میں تھا کیا، ریاست مدینہ ہے کیا، کیونکہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں، ہماری دینی جماعتیں بھی اسی نام پہ ووٹ لیتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمارے اندر وہ سب نہیں ہے، عملی طور پر ہم وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، شاید ہم نے اسے نعرہ بنا رکھا ہے، ہم نے اسے صرف ایک کمائی کا ذریعہ بنا رکھا، معذرت کے ساتھ ایسی بہت سی حرکتیں ہم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے، اور میرے خیال میں یہی منافقت ہے ہماری کہ جس کی وجہ سے ریاست مدینہ بنانے سے ہم بہت دور ہیں۔ اپنے اندر کی منافقت کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ ابوبکر صدیق تو نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے جو رہنما اصول دے دیے ہیں انہیں اپنایا جا سکتا ہے، اگر مکمل طور پر نہیں، 100% نہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، غلط چیزوں کو، غلط کاموں کو، غلط سسٹم کو کہیں نہ کہیں توڑا جا سکتا ہے، ان سب چیزوں کو، ان بیریئرز کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج کے دن کم از کم کوئی 2-4 صفحے، کوئی ایک کتاب، کوئی آپ گوگل سے سرچ کر لیں، جہاں بڑے شوق سے ہر وقت اسکرول کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں، کچھ نہ کچھ ریاست مدینہ کے بارے میں، کچھ نہ کچھ خلافت راشدہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں، یا آگے وائرل کر دیں، آگے پھیلائیں، لیکن ایتھینٹک چیز کوشش کریں کہ وہ ہو، تو مستند چیز کو ہی آگے پھیلائیں، اور کوئی ایک چیز اڈاپٹ کر لے ہر بندہ، کوئی ایک چیز صرف ان کے دور حکومت سے اپنا لے، ان کے دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر ایک چیز اپنے اندر سب لوگ پیدا کریں گے تو بہت بڑی تبدیلی خود بخود آ جائے گی، کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت یا انقلاب کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، امید ہے آئندہ بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ایسے بہت سے معاملات میں، اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ بریک کا وقت ہو گیا میرے پاس، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔